कैमरा ऑफ कर दीजिए प्लीज, जो भी हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व बिका नस्तईन व तम्मिम बिल खैर या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ठीक है जी, तो आज हम बेसिकली रिवीजन करेंगे जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, तजवीद की जो इंट्रोडक्शन मैम ने दी थी। तो सबसे पहले तो आप लोग हैंड रेज कर लें जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग आज पहली बार क्लास ले रहे हैं। जो जो फ्राइडे की क्लास में था वो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, विरसा थी और इसके अलावा ठीक है, तहरीम भी थी और आयशा आप, सैयदा मरियम, ठीक है आप भी थी। तो मेरे ख्याल से काफी लोग थे। ठीक है, चलें ठीक है। तो अभी हम ना इसको थोड़ा सा हम रखेंगे इंटरैक्टिव सेशन। ठीक है, बेसिकली रिवीजन का मतलब यही है कि हम सब मिलके रिवाइज करेंगे कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, क्योंकि अगर मैं ही बोलूंगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली आप लोग कोशिश किया करें कि जो फ्राइडे की क्लास में खास तौर पे काम हो तो वो आप लोग रिवाइज करके आया करें, कुछ क्वेश्चंस हो वो नोट कर लिया करें। अगर मुझे आता होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको आंसर कर दूंगी, और अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं हमारे जो टीचर हैं उनसे आपकी क्वेरी इंशाल्लाह ताला क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले मुझे आप में से कोई बता सकता है कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था तरतील के बारे में, जो कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ने का हुक्म है। तो कोई बेशक डेफिनेशन ओन वर्ड्स में नहीं, आप लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग है, कोई बताएगा? हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज कि तरतील से क्या मुराद है, तरतील का मतलब क्या है। कोई भी आप में से हैंड रेज कर ले, वरना फिर मैं खुद नाम कॉल करूंगी, फिर आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका नाम है जी, सैयदा मरियम आप बताइए तरतील से क्या मुराद है। जी, तरतील मतलब कुरान को रुक रुक कर आहिस्ता से पढ़ना। ठीक है, सही है, ठीक है। इसके अलावा कोई बता सकता है कि हमने तरतील के बारे में, और आप लोग को नोट्स भी सेंड हो गए थे और वो मैंने उसको रोमन उर्दू में ट्रांसलेट करके भी आप लोग को भेजा था, तो आप लोग प्लीज उससे फायदा उठाइए। नोट्स के अंदर सारा कुछ है, आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। जी विरसा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तरतील का मतलब है कि कुरान पाक के जो अल्फाज हैं उनको सही तरह अदा करना, सही मुखारिज से अदा करना और उनकी सही सफ़ात से पढ़ना। ठीक है, बारकल्लाह फीक। जी तहरीम? जी, कुरान पाक को दुरुस्त अंदाज में पढ़ना, उसके अल्फाज को दुरुस्त तरीके से अदा करना। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब भी बताइए, आप लोग को तरतील से क्या समझ आया था? मतलब कि जैसे जी बस एक थोड़ा सा मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज अपना हैंड रेज कर दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हैंड रेज कर दे ताकि पता चल जाएगा। जी सबसे पहले जी विरसा आप कुछ बोल रही थी, आप बोलिए। जी मतलब कि इससे मुराद ये है कि जैसे कुरान पाक के अल्फाज हैं, जैसे आपने बताया था कुल और कुल, मतलब कुल का मतलब है कह दीजिए और कुल का मतलब है कि सब। तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर हम कुल को कुल पढ़ देंगे तो मतलब मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कुल हु वल्लाहु अहद, तो अगर हम कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी सादिया नदीम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, कुरान पाक को दुरुस्त मखारिज और सिफात के साथ पढ़ना, तरतील बिल्कुल का मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आप और सबने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वकूफ, जी हाँ जी, वकूफ का भी ख्याल रखना। उसमें 3 चीजें हैं, बिल्कुल मखारिज, बिल्कुल सिफात और वकूफ। बिल्कुल, आपने अच्छा हुआ ये आपने जो 3 चीज़ें कही है ना, मैं उसको ज़रा थोड़ा-सा बता देती हूँ, ये 3 चीज़ें जी कैसी हैं। देखें, सबसे पहले तो तरतील के अंदर हमारा तजवीदुल हुरूफ आ जाता है, और तजवीदुल हुरूफ में हमने देखा था कि उसमें हमारे मखारिज और सिफ़ात दोनों आ जाती हैं। तो बेसिकली जब हम तजवीदुल हुरूफ की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी सिफ़ात आ गई 1 और मखारिज आ गए 2।
اور جو تیسری آپ نے چیز کہی ہے وہ معرفت الوقوف، یعنی کہ کہاں پر وقف کرنا ہے. تو جب ہم یہ تینوں چیزیں سیکھ لیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو آپ سب نے بالکل جو بھی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور کچھ بتانا چاہے گا اس بارے میں، یا آپ لوگوں کو کچھ ابھی تک ترتیل کے بارے میں کلیئر نہیں ہے تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ترتیل. اچھا، اور ابھی کسی نے بہت اچھی اگزامپل دی تھی کہ ہم کہتے ہیں قل، قل یعنی کہہ دیجئے، اور کل جو ہوتا ہے کاف ڈنڈی والا اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا. تو کیوں ہمارے لیے ضروری ہے تجوید کو سیکھنا؟ کیونکہ عربک میں اگر ہم صحیح پروننسیشن نہیں کرتے ہیں، اس کو صحیح مخارج سے اور اپنی صفات کے ساتھ، جامعہ صفات کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو اس کا میننگ بعض اوقات بدل جاتا ہے. جیسے میم نے لاسٹ کلاس میں ہمیں اگزامپل دی تھی کہ قلب، قلب یعنی کہ دل، اور اسی طرح پھر ہوتا ہے قلب. ہم نے کیا کیا، قوف کو جب کاف سے بدل دیا تو اس کی پوری میننگ ہی چینج ہو گئی. یعنی قلب، دل، اور قلب کہتے ہیں کتے کو. تو اسی لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو حروف کی ادائیگی کریں تو وہ صحیح مخارج، ہمارے مخارج بھی ٹھیک ہونے چاہیے، پھر ہماری صفات بھی ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اچھا ٹھیک ہے، اب ترتیل کا کلیئر ہو گیا. اب ہم ترتیل، اب سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے نا ترتیل میں، تو ہم بعد میں پہنچیں گے. بیسکلی یہ جو کورس ہے یا جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے اپنی تجوید کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی تجوید ٹھیک کرنی ہے. اور تجوید میں ہم نے دیکھا کہ ہماری دو چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے مخارج آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری صفات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ تجوید کے لغوی معنی کیا ہے؟ تجوید کے میننگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آئی تھنک جو نیو ہے یہ SHALAM. آپ پلیز انمیوٹ کر کے اپنا نام کلیئر کریے گا، میں آپ کا نام غلط پروناؤنس نہیں کرنا چاہ رہی. میں آپ کو انمیوٹ کر دوں، بلکہ آپ یہ SHALAM شالم جو بھی آپ کا نام ہے، آپ انمیوٹ کر کے بتائیے پلیز، اور اپنا نام بھی بتا دیجیے گا آپ کا کیا نام ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، کسی کو بھی نہیں ان کی آواز آ رہی کیونکہ انہوں نے انمیوٹ کیا ہوا ہے آئی تھنک. نو میم. پہلے تو مجھے میم نہ بولے، میں آپ سب کی طرح میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ سب کی بہن ہوں. ٹھیک ہے، تو میم والا کوئی یہاں پہ وہ سین نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، آپ میں ان کو میوٹ کر دیتی ہوں کہ ان کی مجھے ویسے بھی آواز نہیں آ رہی. اچھا، اس کے علاوہ ورثہ آپ بتانا چاہیں گی؟ اور باقی سب بھی بولیں، 2-3 لوگ ایسے کریں گے تو باقی سب کی ریویژن نہیں ہو پائے گی. جی ورثہ آپ بتائیے تجوید کے لغوی معنی. عمدہ کرنا، اچھا کرنا، اچھے انداز میں کرنا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی سعدیہ ندیم. جی سیم یہی میننگ ہے، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، لغوی معنی ہے اس کا. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی انہوں نے دوبارہ، جی آپ دوبارہ سے انمیوٹ کر دیجئے. شالم، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. اچھا، آپ یا تو ری جوائن کیجئے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ربیہ. السلام علیکم. ابیر مجھے یہ وعلیکم جو السلام. آپ نے ترتیل کے رولز بتائے ان کو ذرا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں گے؟ جزاک اللہ ٹھیک خیر. ہے، ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کو جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. اب اگر ہم ترتیل کو دیکھتے ہیں کہ بیسکلی ترتیل ہے کیا، ٹھیک ہے، تو جیسے ابھی کسی سسٹر نے بتایا کہ ترتیل کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، لیکن اگر ہم براڈر اس کو کیٹیگرائز کریں تو ترتیل کے اندر ہماری 2 چیزیں آتی ہیں. جب ہم یہ 2 چیزیں سیکھ لیں گے تو پھر ہم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ سکیں گے. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارا تجوید الحروف، ٹھیک ہے، اور دوسرا آ جاتا ہے معرفت الوقوف. اب تجوید الحروف، جیسے تجوید کیا ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ تجوید کے معنی ویسے تو ہوتا ہے، اگر ہم اس کی لٹرل میننگ دیکھیں گے تو اس کے میننگ ہے عمدہ کرنا، بہتر کرنا. ٹھیک ہے، اور تجوید کے اندر پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے مخارج. ٹھیک ہے، مخارج یعنی کہ نکلنے کی جگہ، کہ کون سا حرف جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوگا تو وہ بیسکلی صحیح ادا ہوگا. اور اس میں پھر ہم اصول مخارج بھی آگے جا کے دیکھیں گے. بیسکلی مخارج کو ابھی ہم نے جو سمجھنا ہے نا، تو مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے،
پھر اس کے بعد تجوید کے اندر ایک تو ہمارے مخارج آ جاتے ہیں، یعنی کہ حروف کس جگہ سے نکلیں گے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے ان کی ادائیگی ہوگی. پھر اس میں دوسرا ہمارا آ جاتا ہے صفات الحروف. صفات بیسکلی جیسے ہمیں پتا ہے، ہم صفات صرف جیسے کہتے ہیں کسی چیز کی کوالٹی کو، ٹھیک ہے. تو بیسکلی صفات کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم مخارج کو آگے جا کے پڑھیں گے نا تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ بہت سے ایسے حروف ہیں جو جن کا مخرج ایک ہی ہے لیکن وہ صفات کی وجہ سے ان کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے تا، دال، تو. اب اگر اس کا مخرج دیکھیں گے، تا جو ہوتا ہے دو، جس کے اوپر بیسکلی تا تو آپ سب کو پتا ہوگا، دال، تو، ٹھیک ہے. اب اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ تا پتلا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں، اور تو کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم جب صفات جا کے پڑھیں گے تو جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے اور حروف مطبقہ میں آتا ہے، جس کو بہت خوب پر پڑھا جاتا ہے، یعنی خوب موٹا پڑھا جاتا ہے. تو یہ سب ہمیں تب سمجھ آئے گا جب ہم صفات کو پڑھیں گے. اگر ہم صرف مخارج پڑھیں گے نا تو تب تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ اب کیونکہ تا بھی ادھر سے ہی نکل رہا ہے، دال بھی ادھر سے ہی نکل رہا ہے، اور تو بھی ادھر سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے تجوید کے اندر دو چیزیں. اب تجوید ہماری کب ٹھیک ہوگی؟ جب ہمیں مخارج پتا ہوں گے کہ حروف کی ادائیگی کہاں سے آ رہی ہے، حلق سے کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں، لسان جو کہ زبان کو کہتے ہیں ان سے کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مخارج ہمارے ہوتے ہیں. پھر صفات ہم نے دیکھ لی کہ کون سا حرف جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، اس کے اندر کون سی صفات پائی جائیں گی. اگر ہم اس حرف کو ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان نیچے رہے گی یا تالو کی طرف اٹھے گی، یہ ساری چیزیں ہم صفات میں پڑھیں گے. تو جب ہمارے مخارج اور صفات اس پہ گرپ آ جائے گی، دس مینس ہم تجوید تک پہنچ رہے ہیں. ابھی تک ہم ترتیل تک نہیں پہنچے ہیں، ابھی ہم صرف تجوید تک پہنچے ہیں. اس کے ساتھ پھر جب ہم معرفت الوقوف سیکھ لیں گے، یعنی کہ ہمیں وقف کیسا کرنا ہے، وقف کی کون سی اقسام ہوتی ہے، کہاں پہ وقف کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، کہاں پہ وقف ہمیں نہیں کرنا. تو جب ہم یہ چیزیں سیکھ لیں گے نا تو پھر ہم ترتیل تک پہنچیں گے. تو بیسکلی ہمارا فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ تجوید ہے. اور پھر تجوید میں دو چیزیں آ گئی. پھر جب ہم تجوید کو ٹھیک کر لیں گے تو پھر جب ہم وقوف کی طرف جائیں گے تو بیسیکلی ان تینوں چیزوں کو ملا کے تو پھر ہماری ترتیل تک ہم پہنچ سکتے ہیں. جی مسٹر ربیہ، آپ کو کلیئر ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پلیز پوچھ لیجیے. جی جزاک اللہ، یہ کلیئر ہو گیا. اچھا مجھے اس میں تھوڑا سا پوچھنا یہ تھا کہ جیسے واولز ہوتے ہیں، کچھ لانگ ہوتے ہیں، کچھ شارٹ ہوتے ہیں، وہ کس چیز جی میں آتے ہیں؟ اس کو ہم کس چیز میں لیتے ہیں؟ وہ تجوید میں تو نہیں آتے نا؟ مدات ہوتی ہیں نا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی کو ہم کھینچتے ہیں، ہاں لمبا جی، کر کے پڑھتے ہیں، یہی پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی ایگزیکٹلی. تو یہ ہمارے قواعد ہوتے ہیں. اس میں بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ مدات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. مدات کی بھی پھر آگے اقسام ہو جاتی ہیں، مد اصلی ہوتی ہے، پھر مد فرعی ہوتی ہے. یہ مدات کا پورا چیپٹر ہے انشاءاللہ تعالی. جب ہم وہ پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ اگر مد اصلی ہے تو اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، اور مد فرعی ہے تو پھر کسی کو ہم 6 حرکات کی طرف، جو ہمیں کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا تھا نا کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ کسی ایک حرف کو اتنا زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے اور دوسرے کو بالکل ہلکا، اور کسی کو جیسے حرکات ہوتی ہے با تا اس کو تو ہم کھینچتے ہی نہیں ہے. تو یہ والا ہمیں تب کلیئر ہوگا جب ہم مدات کا چیپٹر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اخفا وغیرہ وہ بھی اسی میں آ ہاں جائے گا؟ وہ بالکل وہ سارا تجوید کے اندر آتا ہے. اخفا، ادغام، ٹھیک ہے، وہ نون تنوین کے قواعد ہوتے ہیں، اور نون تنوین، نون ساکن اور پھر میم ساکن کے قواعد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ خیر. وہی یہ سارا کسی نے پریشان نہیں ہونا، یہ ہم آگے جا کے سب پڑھیں گے تو تبھی پھر ہم تجوید تک پہنچ سکیں گے. سارے ہم قواعد پڑھیں گے. جی اس کے علاوہ پلیز اگر کسی کو ترتیل اور تجوید میں ابھی بھی کنفیوژن ہے تو پلیز پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے تو پھر بتا دیجیے کہ آپ لوگ ابھی جو اتنا یہ جو ابھی تجوید کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے تو اس میں کوئی بتا سکتا ہے؟ چلے مجھے یہ بتائیے مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج کی ڈیفینیشن پلیز کوئی بتا دیں. اگر تھوڑے اور زیادہ ہینڈ ریز ہوں گے تو ہم سب کو بہت خوشی ہوگی کہ سارے ہی ایکٹیو ہیں. چلیں ابھی کسی نئے سے پوچھتے، بس صرف 4 ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کافی لوگ ہیں جوائن کیے ہوئے. ٹھیک ہے جی، مس ربیہ آپ ہی بتا دیں.
جی مخرج ہمارے ایگزٹس جہاں سے ہم نے آواز نکالنی ہوتی ہے ان کو ہم مخرج کہتے ہیں. مطلب جہاں سے کسی بھی ورڈ کو ہم نے نکالنا ہے گلے سے یا ہونٹوں سے یا دانتوں سے تو اس کو ہم مخرج کہتے ہیں. جی بالکل پارک بالکل ایسے ہی. اور آگے جا کے ہم نا پھر یہ ورڈز بھی سیکھیں گے کہ بیسیکلی ہم جو گلے کہتے ہیں اس کو حلق کہتے ہیں اور حلق کی بھی پھر فردر جو ہے نا وہ ہمارے پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے. پھر اسی طرح زبان کو ہم کہتے ہیں لسان اور اسی طرح پھر اس کی بھی فردر کلاسیفیکیشن آ جاتی ہے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز. مس شیخ آپ اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی وہی میں بھی بول رہا کہ آواز نکلنے کی جو جگہ ہے وہ مخارج ہو گئی جی جہاں سے بھی بالکل. نکل گئی زبان سے حلق سے. جی جی ایگزیکٹلی. شفتان لپس ہوتے ہیں, حلق ہوتا ہے اور جی لسان زبان ہوتی ہے. تو یہ ساری جو 3-4 جگہیں ہوتی ہیں مطلب ابھی تک جتنا پتا ہے اس میں تو یہی پتا چل رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ کون سی دوسری بہن بول رہی تھی ہماری فاطمہ شیخ. آپ کا نام کیا ہے سسٹر پلیز بتائیے گا. آپ کا میرے پاس صرف شیخ لکھا ہوا آ رہا ہے. فاطمہ شیخ فاطمہ. شیخ فاطمہ جی آپ بتائیے آپ کچھ بول رہی تھی. وہ آواز نکلنے کی جگہ جو ہے وہ مخارج ہو گئی جہاں سے بھی نکل رہی ہے زبان سے حلق سے. آواز سے زیادہ ہم بولیں گے حروف کیونکہ ابھی ہمارا فوکس حروف پہ ہے نا تو ہم یہ زیادہ بیٹر ڈیفینیشن ہو جائے گی. ہم کہیں گے حرف نکلنے کی جگہ کو ہم مخرج کہیں گے اور جب مخرج کی جمع جو ہے بیسیکلی وہ مخارج ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور بتانا چاہتا ہے یا کسی کو اور کنفیوژن ہے؟ ٹھیک ہے تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھ لیا کہ مخرج کس کو کہتے ہیں. تو مخرج کہتے ہیں بیسیکلی ہم نے میں بار بار اسی لیے بھی ایک ایک چیز کو ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ میں اگر اپنی بات بتاؤں تو مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا تھا ان سب چیزوں کو سمجھنے میں بھی ایون یاد کرنے میں بھی. تو اسی لیے جتنی بار ہم ریوائز کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں اچھے سے مطلب ہو جاتا ہے اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں کہ ہم اس طرح سے پڑھیں کہ پھر ہم آگے بھی سمجھا سکیں نا. خود تک تو نہیں اس کو محدود رکھنا ہے. انشاءاللہ خود پہلے علم سیکھنا ہے پھر اس کو آگے بھی بڑھانا ہے. تو اسی لیے ہم جتنا بار بار ریوائز کریں گے نا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری جو ہے وہ گرپ اچھی ہو جائے گی. اور میں نے میم سے بھی اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ ہم بہت سلو جائیں گے جب تک کہ سارے ایک ہی پیج پہ نہ آ جائے نا سب کو ایک نہ کلیئر ہو جائے جتنا ہم نے پڑھا ہے تب تک ہم انشاءاللہ آگے نہیں بڑھیں گے. ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ترتیل کے اندر ہم نے دیکھا تجوید الحروف اور معرفت الوقوف. تجوید میں ہماری 2 چیزیں آ جاتی ہیں مخارج اور صفات الحروف. مخارج ہم نے دیکھ لیا کہ مخرج کی جمع ہے اور مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ یعنی کہ جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوگی. ٹھیک ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی کے وقت اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے کہ حرف کا مخرج ہمیں پتا ہو اور نکلتے وقت اس کی کیفیت کیا ہے جو کہ صفات بیسیکلی اگر ہم صفات کی بھی ڈیفینیشن آگے ہم جا کے اس کو ڈیٹیل میں کور کریں گے نا تو صفات ہم کہتے ہیں کسی چیز کی کیفیت کو. ٹھیک ہے کہ جب وہ حرف ادا ہو رہا ہے تو اس وقت کیفیت کیا ہے. کیا وہ حرف باریک ادا ہوگا کیا وہ حرف پر ادا ہوگا. ٹھیک ہے اس حرف کو ادا کرتے وقت ہماری سانس جاری رہے گی یا ہماری سانس رک جائے گی یا ہماری آواز جاری رہے گی یا ہماری آواز مخرج میں رک جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی صفات کے اندر دیکھیں گے. ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں مجھے کوئی بتائے کہ ہمارا قاعدہ جو ہے وہ کتنی چیزوں پہ مشتمل ہے. مطلب کہ میم نے بتایا تھا کہ ہمارا قاعدہ بیسیکلی 3 چیزوں پر مشتمل ہے. کسی کو یاد ہے کہ قاعدہ کن 3 چیزوں پر مشتمل ہے؟ پلیز ہینڈ ریز کر دیجیے. اچھا کسی کو بھی نہیں یاد.
ٹھیک ہے. اب دوسری بات آپ لوگ نا، ہم لوگوں نے یہ چیز نوٹس کرنی ہے کہ اگر فار انسٹنس ہم ریوائز کر رہے ہیں نا اور کوئی ایسا پوائنٹ جو ہمیں یاد نہیں ہے تو وہ ہم نے لکھ لینا ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہاں یہ پوائنٹ جب ہم ریوائز کر رہے تھے تو ہمیں نہیں یاد آ رہا تھا، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بیسیکلی جو ہمارا قاعدہ ہوتا ہے نا، جو ہم قاعدہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں قرآن ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بیسیکلی ہمارا قرآن کا جو قاعدہ ہے نا وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. جی سوری. تو ہمارا قاعدہ جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے حروف. ٹھیک ہے. حروف ہجا جو الف با تا سا جو ہم پڑھتے ہیں ان کی تعداد بیسیکلی 29 ہے. سب سے پہلے ہمارا حروف. ٹھیک ہے. اس کے بعد حرکات. ٹھیک ہے. حرکات میں جیسے ہم زبر جس کو فتح کہتے ہیں، پھر ہمارا آ گیا زیر، کسرہ، پیش، دمہ. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یہ ہماری ساری حرکات ہوتی ہیں. کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش. ٹھیک ہے. یہ ہماری ساری حرکات ہوتی ہیں. اور پھر تیسری چیز آ جاتی ہے ہماری سکون. ٹھیک ہے. اس دن مجھے یاد نہیں پڑتا کسی نے پوچھا تھا کہ سکون اور تشدید میں کیا فرق ہے. تو دیکھیں دونوں سکون، بیسیکلی سکون کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہمارا جزم اور دوسرا تشدید. ٹھیک ہے. جزم جو چھوٹا سا دال نہیں بنا ہوتا جزم، وہ بیسیکلی ہمارا وہ بھی سکون کے اندر آتا ہے. پھر جو تشدید ہوتی ہے جس کو ہم 2 دال بنے ہوئے ہوتے ہیں الٹے، مطلب جو اللہ کے اوپر آتے ہیں، تو وہ دونوں ہمارے سکون کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تشدید اور جزم. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے تاکہ ہم سب کو ریوائز ہو جائے کہ قاعدہ کن 3 چیزوں پر مشتمل ہے. ہینڈ ریز کر دیجیے پلیز. اور اس میں سب کے ہینڈ جو ہے وہ ریز ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہم ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اور اسٹل اس میں کسی کو کنفیوژن ہے تو وہ بھی پوچھ لیجیے، اور ہینڈ ریز کر کے میں پھر نام کال آؤٹ کروں گی تو پھر آپ لوگ بتائیے. صرف 2 ہینڈ جو ہے نا وہ ریز ہیں، اس کے علاوہ کیا آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئی تو پلیز پوچھ لیجیے. مشتمل کا مطلب بیسڈ ہونا. مشتمل مینس بیسڈ، 3 چیزوں پر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ مشتمل مینس بیسڈ ہونا، جی جی مطلب کہ قاعدہ جو ہے وہ 3 چیزوں پر بیس کرتا ہے ہمارا. اور اگر کوئی اردو کا ورڈ سمجھ نہیں آ رہا تو پلیز وہ پوچھ لیجیے، کیونکہ مجھے پتا ہے موسٹلی جو انڈینز ہیں ان کو اردو اتنی اچھی سمجھ نہیں آتی، تو پلیز آپ پوچھ لیجیے گا. مجھے اگر آتا ہوگا تو میں اس کو انگلش میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی تحریم نام ہے نا آپ کا، آپ جی بتائیے گا کہ قاعدہ کن 3 چیزوں پر مشتمل ہے. قاعدہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: حروف، حرکات اور سکون. حروف میں آپ نے بتایا الف با تا، اور حرکات میں زیر زبر پیش، اور سکون میں جزم اور تشدید کی علامتیں. ٹھیک ہے. اور حرکات میں زیر زبر پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ ساری جو بھی حرکات ہوتی ہیں نا یہ اس کے اندر ہماری آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی ورثہ. جی ٹھیک ہے. ہم کسی نئے سے پوچھنا. جی مہنور. جی السلام علیکم. حروف نمبر 1 ہے حروف، حرکات اور سکن. اور میرا سوال بھی ہے کہ مجھے سکن نہیں سمجھ آ رہی، جزم کسے کہتے ہیں، یا یہ پوائنٹ نہیں کلیئر ہو رہا مجھے. ہاں حروف جی یہ مجھے حرکات بھی نہیں. کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. سکون جو ہے، اب مجھے صرف آپ ہی بتائیے گا، آپ نے وہ جو ڈاکٹر ہاشم آپ دکھا سکتے ہیں کچھ کوئی بنا کے ذرا جزم، اور ایک تو تشدید آپ کو سمجھ آ گئی؟ تشدید کیا ہوتی ہے؟ جی نہیں، وہ بھی تھوڑی کنفیوز ہوں. ٹھیک ہے. بالکل ہم سٹارٹ ہے اللہ نا. لکھتے ہیں نا، اللہ ہم لکھتے ہیں نا اللہ، اس کے جی اوپر جی ڈبلیو نہیں چھوٹا سا بنا ہوتا ڈبلیو، جی بالکل بالکل جی سمجھ آ گئی. اور اس کے جی اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، وہ جو ڈبلیو بنا ہوا ہوتا ہے نا اس کو ہم تشدید کہتے ہیں. اور ویسا ہی بنا ہوا آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ دکھتا ہوگا. جی بالکل. ہاں جی اس کو ہم تشدید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک. سمجھ آ گئی. جی اچھا بالکل. جزم اسی کا جو ایک چھوٹا سا دال نہیں اوپر بنا ہوتا، گول چھوٹا سا دال، جی ہاں جی قرآن میں دیکھا ہوا. جی وہ جزم ہوتا ہے. مطلب سکون کے اندر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو تشدید وہ جو اللہ کے
اوپر جو ہے اللہ کے نام کھڑی کے زبر، اوپر جی کھڑی زبر، ٹھیک. زبر کو نہیں ہم بولیں گے، زبر کے نیچے جس چیز پہ زبر ہوتا ہے کھڑا زبر دیکھے نا آپ نے ڈبلیو بنا ہوا ہوتا ہے، جی جی چھوٹا سا بالکل. ڈبلیو جی جی، تو وہ جو ڈبلیو ہوتا ہے نا اس کو ہم تشدید کہتے ہیں. جی ٹھیک ٹھیک، جزاک اور اللہ. جزم اسی کا چھوٹا سا دال ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں کوشش کروں گی میں پیپر پہ لکھ کے تو جی میں کچھ اس طرح کر کے نا پریزنٹ کر کے آپ کو پھر کلیئر کر دوں گی. مطلب میں جزاک گروپ میں نا جی آپ نے کوشچن کیا نا، آپ صرف گروپ میں ایک ریمائنڈر ڈال دیں، میں وہ آپ کو بتا دوں گی کہ جزم اور تاکہ مزید کلیئر ہو جائے کسی اور کو بھی اگر کنفیوژن ہے. جزاک اللہ سسٹر. وہی ہے جی. یہ آئی تھنک کسی نے میسیجز میں بھی تو ہم نہیں بنا سکتے نا، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے تشدید، وہ مجھے نہیں ابیر دکھ رہا. آپشن ہے، ابیر جزم آپشن کا ہے آپشن آ رہا ہے. جی بالکل. جب تصدیق آپ تو بہت اردو میں آپ عربک میں لے کے جائیں گے نا اپنا جو آپ کا وہ ہوتا ہے کی بورڈ، تو آپ اس لوگوں میں میں پھر سے آپ کوئی کو کر آپشن، سکتا ہے؟ اس میں ایک آپشن، ہاں نہیں آپ کی اسکرین تو ہاں اسکرین آ رہی ہے جی، ابھی آپ دکھا دیں. یہ دیکھا آپ لوگوں نے، یہ تشدید ہے. یہ سسٹر آپ نے جو سوال کیا تھا پلیز آپ انمیوٹ کیجئے، میں آپ کا نام بھول گئی. جی جی ٹھیک ہے یہ مانو. تشدید ہے. یہ جی سسٹر مانو، یہ تشدید ہوتا ہے جی. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب جزم دکھائیے گا پلیز. یہ دال کے اوپر بنا ہوا ہے نا اد، جی یہ دال آپ کو دکھ رہا ہے؟ جی ہاں بالکل. یہ جو یہاں پہ جو چھوٹا سا یہ نہیں دال بنا ہوا، دال کے اوپر جو بنا ہوا ہے جی بالکل یہ جزم بالکل. ہوتا ہے ہمارا. جزاک اللہ. یہ دونوں جو ہیں سکن میں آتے ہیں. بالکل بالکل سکن. جی. جزاک اللہ. جزاک سکون سکون، اس کو بھی ہم سکون. ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. جی جی جزاک اللہ. وہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہینڈ ریز ہیں مغیرہ آپ بتائیے، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. ام ہانی جی. مغیرہ آپ کہیے. قاعدہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے. ایک حروف، اور حروف کے بعد کیا بولی تھی آپ؟ حجاز یا حجاب؟ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حرکات حروف حجاز نہیں، حروف نہیں، سیکنڈ نمبر نہیں. حروف ہجا، حروف ہجا جو الف با تا. جی جی وہ حروف ہجا میں الف با تا آتا ہے، اور سیکنڈ نمبر تہجی بھی پہ بول سکتے ہیں. جی جی حرکات، زیر زبر پیش، اور ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے سکون، جزم، تشدید. بالکل ٹھیک ہے. جزم وہی نا جو ڈبل زیر ہوتا ہے. نہیں جزم ابھی ہم نے دکھایا نا، ڈبل زیر جو ہوتا ہے نا وہ جزم نہیں ہوتا. جزم ابھی وہ کثرت عین ہوتا ہے جو ڈبل زیر کو. ابھی میں نے تشدید اور اوپر ہم نے دال کے اوپر نہیں دیکھا چھوٹا سا. یہ میں ڈونٹ وری، میں ابھی کلاس کے بعد نا میں یہ شیئر کر دوں گی. کلاس کے بعد تشدید جزم دونوں کا ڈفرنس آپ لوگ گروپ میں پکچر کے ساتھ بتا دوں گی. آپ لوگ کو پھر بھی کنفیوژن ہو رہی ہے تو میں پھر آپ لوگ کو مزید ہو تو آپ وائس نوٹ پہ پوچھ لیجیے گا. میں کلاس کے بعد یہ پکچر آپ کو بھیج دیتی ہوں تشدید اور جزم کی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی جزاک. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی ام ہانی جی آپ کا ہینڈ ریز تھا. جی ام ہانی بولیے. سوری السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ہمارے پاس قاعدہ وہ 3 چیزوں پہ بیس کرتے ہیں، جن میں جی حروف آتے ہیں، حرکات آتے ہیں اور سکون. اب جو حروف ہے ان کی جو تعداد ہے ہمارے پاس وہ 29 ہے، جن کو حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے، جن میں الف با تا آتے ہیں. اور اس جی کے بعد جو حرکات ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس 6 ہے، 6، جن میں زیر زبر پیش، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش آتی ہے. اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے سکون. سکون میں اب 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تشدید آتی ہے اور ایک جزم آتی ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. بالکل آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. بالکل الحمدللہ ایکوریٹ ایکسپلین کیا آپ نے. اور حروف کا میں بتا دوں ویسے ہمارے پاس 29 ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم الف اور حمزہ کو ایک ہی پڑھیں گے نا
کیونکہ الف اٹ سیلف پڑھا نہیں جاتا اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی تو وہ ہمارا حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر الف اور حمزہ کو حمزہ, ویسے اس کو حمزہ پڑھیں گے, حمزہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, حمزہ وہ جو ہم اردو والا ہم ہوتا ہے نا, اس سے ہم ادا کرتے ہیں حمزہ. ٹھیک ہے, تو اگر ہم الف اور حمزہ کو ایک ہی لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس 28 لیٹرز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. ویسے 29 ہے لیکن اٹ سیلف الف کو پڑھا نہیں جاتا. الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے پھر ہمارے 28 ہو جائیں گے. میں میسج میں پڑھ لیتی ہوں کیا لکھا ہے آپ نے. سکون کا مطلب تو ہوتا ہے رکنا, لیکن تشدید جہاں یوز ہوتا ہے تو اس لفظ کو ڈبل ادا کیا جاتا ہے نا جی. سکون وہ ساکن اس کا ہوتا ہے, وہ جزم کا ہوتا ہے, لیکن وہ جو پھر سکون کے اندر جزم اور تشدید دونوں آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو آپ رکنا والی بات کریں وہ جزم میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے, جب ہم ان کے چیپٹرز الگ سے دیکھیں گے نا, جب ہم جزم کی جب قاعدے پہ آئیں گے نا تو ان سب کی تختیاں ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ تب کلیئر ہو جائے گا آپ کو. لیکن ابھی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ سکون کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, تشدید بھی آ جاتا ہے اور جزم بھی آپ کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو ساکن کرتے وقت کیسے پڑھنا ہے, کہاں پہ کس طرح سے ادائیگی ہوگی, حرکت کہاں حذف ہو جاتی ہے ہماری. ٹھیک ہے, کہاں ہماری جب دو تنوین ہم پڑھتے ہیں تو وہ الف مدہ سے بدل جاتی ہے. یہ ہم انشاءاللہ قاعدے پہ دیکھیں گے جب ہم وقت کے ساتھ اور وسطن اس کو پڑھیں گے نا, تو پھر یہ ہماری انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ کوئی کوشچن آپ لوگوں کا؟ ابھی تک سب کلیئر ہے سو فار؟ ٹھیک ہے جی, تو ہم نے ابھی تک کیا دیکھ لیا؟ ہم نے دیکھ لیا کہ ترتیل کیا ہوتی ہے, تجوید کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ قاعدہ ہمارا کن چیزوں پر مشتمل ہے, حروف, حرکات اور سکون. ٹھیک ہو گیا. دوسرا میم نے کیا بتایا تھا, لحن. لحن کے بارے میں بتایا تھا. لحن کس کو کہتے ہیں, کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے لحن کے کیا معنی ہیں؟ غلطی. بالکل ٹھیک, غلطی, صحیح. اور میم نے کتنی اقسام بتائی تھی لحن کی؟ جی ام ہانی. 2 بتائی تھی جن میں لہن جلی اور لہن خفی آتا ہے. بارک اللہ فیک, بالکل جی. شیخ فاطمہ آپ بتائیں گی کہ لحن جلی کون سا ہوتا ہے؟ لہن جلی مطلب جو بڑی غلطیاں ہوتی ہے, جو حرام ہوتی ہے, جو نہیں کرنا چاہیے, وہ لہن جلی ہو گیا. اور لہن خفی جو چھوٹی غلطی ہے, جو اگر ہو بھی گئی تو شاید چھوٹے چل رہا ہے. بالکل. اور اس میں کچھ ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی لہن جلی میں کہ وہ کون کون سی ہوتی ہیں, کوئی کسی کو یاد ہے؟ حروف تبدیل, جی جی صحیح بتا رہی ہیں. حروف کو تبدیل کر چینج کر دینا, اور جی کوئی اور حروف پڑھ لینا, سیم وائس کا حروف, تو ٹھیک ہے, اس میں چینج ہو جاتی ہے آوازیں. ٹھیک ہے, اور نہیں یاد. ٹھیک ہے. اور کسی کو یاد ہے مزید؟ 3 اور تھی, بتائیے کسی کو یاد ہے؟ 1 منٹ میں ذرا دیکھ لوں کسی کا ہینڈ ریز ہے. جی جی ام ہانی آپ بتائیے. لہن جلی میں 5 آتی ہیں, جن میں ایک میں یہ ہے کہ ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کے پڑھیں, اور دوسرا جو ہے ٹھیک وہ کسی حرف کو ہم بڑھا کے پڑھیں. مطلب اگر کوئی لفظ شارٹ ہے نا تو اس کو ہم تھوڑا بڑھا دیں, اور اس کے بعد ٹھیک ہے, کسی حرف کو کم کر کے پڑھنا. اور چوتھا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا. اور جو 5واں وہ تشدید کی جگہ مخفف یا مخفف کی جگہ مشدد کو پڑھنا. سوری. تو یہ جو آپ نے 5واں بتا دیا بیسیکلی ہمارا 4تھ میں کور ہو جاتا ہے, جو ابھی آپ نے بتایا نا اس سے پہلے کہ جی جی حرکات اور سکنات کی تبدیلی, تو وہ اسی میں کور ہو جاتا ہے. مشدد کو پھر مخفف پڑھنا. جی پھر وہ 4 ہی بنتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اس کو دوبارہ ایکسپلین کرنا چاہے گا؟ جو جس نے بتا دیا وہ ہینڈ اپنا لوور کر دے تاکہ مجھے کنفیوژن نہ ہو. جی سعدیہ ندیم آپ بتائیے. جی ایک تو تبدیلی حرف ہے, اور دوسرا زیادتی حرف ہے,
اور ٹھیک ہے نقصان کم کرنا یعنی اس کو. ٹھیک اور ہے نمبر 4 جو ہے وہ تبدیلی حرکات و سکنات. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اور اس میں ایگزامپلز ہم نے دیکھی تھی جیسے کہ ہم قل کو کل پڑھ دیں گے یا قلب کو جی قلب پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کسی جی حرف یا حرکت کو بڑھا دینے میں جیسے میم نے ایگزامپل دی تھی کہ نعبدو، اب اگر ہم اس کو نعبدو کر دیں گے تو مطلب ہم نے اس میں واو لگا دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ایا کا ہے تو ایا کا ہم نے کر دیا تو ہم نے وہاں پہ بھی مطلب لہنے جلی کر دی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ اہدنا تو ہی دینا تو مطلب ہم نے اس کو حرکت کو بڑھا دیا اس کو. تو یہ کچھ ایگزامپلس میم نے بتائے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی اور اس کو ایکسپلین کرنا چاہے گا؟ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جس کو کلیئر ہے وہ ہینڈ ریز کر لیں. ابھی تک ہم نے جتنا بھی ریوائز کیا ہے وہ وہاں تک سب کو کلیئر ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر دیجئے. باقی سب کو کلیئر نہیں ہو رہا؟ ایک میں مجھے دیکھ لینے دیں کتنے لوگوں نے ہینڈ ریز کیا. ایک بار واپس آپ ایکسپلین کر دیں گے یہ جو 4 اس کے غلطی کے جی جی وہ ہے، واپس یہ ایکسپلین کر دیجیے. ٹھیک ہے میں تبدیلی وہ حروف، دوبارہ ذاتی حروف، ٹھیک نقصان ہے حروف، وہ سب. جی یہ دوبارہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. جی 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 ہاں، تھوڑا اس کا میننگ واپس ٹھیک سے ہے بتا دیجیے نا وہ 4 اس کا. ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو آ جاتا ہے لہن. لہن کہتے ہیں غلطی کو، اور لہن جلی مینس کے بڑی اور نمایاں غلطی کا. ٹھیک ہے. تو اور ایسی غلطی کرنا جو حرام ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر اس کی میننگ بدل جاتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا سب سے پہلے آ جائے گا ہمارا تبدیل حرف. ٹھیک ہے. تو تبدیلی حرف مینس کے حرف کو بدل دینا. اب قلب ہے، قلب قاف نقطوں والا، اگر ہم اس کو قلب پڑھیں گے تو ہم نے حرف کو ہی بدل دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قل ہے، اگر ہم اس کو کل پڑھتے ہیں قل قل، وہ ہماری قاف کی مخرج الگ ہوتا ہے اور کاف کا مخرج الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے حرف کو ہی بدل دیا تو یہ ہماری ہو جائے گی تبدیل حرف. ٹھیک ہے. تبدیلی حرف یعنی حروف کی تبدیلی کہہ سکتے ہیں اس کو، آسانی اس میں کر دیں، بدل دینا، چینج کر دینا ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر کسی حرف کو زیادہ کر دینا جس میں ہم نے دیکھا نعبدو. اب نعبدو میں ہم دیکھیں تو دال کے اوپر پیش ہے، لیکن اگر آپ اس کو نعبدو پڑھ لیں گے تو دس مینس ہم نے اس کے ساتھ واو ایڈ کر دیا، تو یعنی کہ ہم نے حرف کو بڑھا دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر حرف کو کم کر دینا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر حرکات کو بدلنا، حرکات کو زیادہ کرنا یا حرکات کو کم کر دینا. جیسے ہوتا ہے ایا کا، اب ایا کا آپ نے پڑھ دیا کیونکہ ایک جہاں تشدید ہوتا ہے نا تو اس کو ہمیں جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. تو جب آپ جماؤ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو دس مینس ہم نے اس کو، کیونکہ تشدید میں بیسکلی آگے جا کے میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی. تشدید میں بیسکلی دو حروف ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تشدید، تو اس لیے اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو دس مینس آپ نے اس سکون کو بدل دیا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو کلیئر ہوا ہے یہ چیز؟ جی کلیئر. پکی بات ہے، نہیں کلیئر تو پھر پوچھ لیجیے. حروف کا میں پراپر سمجھا، زیادتی کا بھی سمجھ گیا، اور پھر اس کے بعد ہاں، آپ نے جو بولا دونوں وہ نہیں سمجھا. یا تو کم ہونا، حروف کو یا تو بڑھا دینا. ٹھیک ہے. یا تو حروف کو ہاں کم کر دینا. ٹھیک ہے. یا تو حرکت کو بڑھا دینا یا حرکت کو کم کر دینا یا حرکت کو بدل دینا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب آگے ہم پڑھیں گے نا، جب ہم غلطیاں کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی ہم کیسے غلطیاں کریں. جی اگر اس کی ایگزامپل دے دیتی نا امرین تو پھر یہ سوری ابیر، تو یہ زیادہ ایزی ہو جاتا. دیا نا ابھی ایگزامپل جیسے جی وہ نعبدو. تبدیلی جی حرف کی دی، زیادہ حرف کی دی، حرف کو کام جی کرنے کی اور حرکات کو چینج کرنے کی ایگزامپل اگر دے دیں تو پھر اسی کو آپ الٹا کر دیں. اگر فار ایگزامپل ہم نعبدو، اگر ہاں تو اس کو تو ہمیں واؤ نہیں لگانا تھا. اسی طرح اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے واؤ لگا ہوا ہے اور ہم نے واؤ کو نہیں پڑھا، واؤ کی حرکت کو کم کر کے پیش کر لیا، تو جو ہم پیش پہ لے کے آئیں گے دس مینس ہم نے واؤ کو حذف کر دیا. حذف مینس ختم کر دینا. تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب ہم آگے پڑھیں گے نا اور ہماری غلطیاں ہوں گی تو ہم تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ اچھا وہ جو ہم لہن جلی ہم اس طرح سے بیسکلی کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جیسے میم نے بھی بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم رولز پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں زیادہ کلیئر تب ہوں گے جب ہم اس کی پریکٹیکل
इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कायदे में जाके, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को इसमें परेशान नहीं होना। आप ये जो सिस्टर थी कौन सी थी, आपको समझ आया है? जी समझ आ गया। ठीक है, जी ठीक है जी। इसके अलावा फिर हमने आप सबको क्लियर है, प्लीज बता दीजिए। अगर मुझे भी नहीं आता होगा तो मैं मैम से पूछ के बता दूंगी, लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चंस इस वजह से मत रखिएगा कि अगर मुझे नहीं आएगा, और हम सबको ही ये सीखना है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं। हम जितना इल्म जानते हैं, और ना हमारे ऊपर ये चीज फर्ज है कि हम 8-9 साल का आलिम का कोर्स करें और फिर हम सिखाना शुरू करें। तो ऐसा नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पैदा हुए, तो हम एक भी कुछ भी बात सीख रहे हैं तो हम उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रोवाइडेड कि जितना हमें आता है, अगर हम यकीन है कि सही इल्म आता है तो हम उतना ही आगे बता दें। लेकिन हमें जितना नहीं आता तो हमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए ये बोलने में कि मुझे नहीं आता, मैं अपने उस्तादों से पूछ के आपको बता दूं, ठीक है। और ना ही हमें सवाल पूछने में कोई वो होनी चाहिए कि मुझे नहीं आता। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे तशदीद और जज़म का मुझे भी नहीं पता था, और मुझे नहीं समझ आता था कि जज़म क्या होता है। हालांकि हम कुरान तो पढ़ते हैं, गलत सही पढ़ते हुए आए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमें जिस तरीके से पढ़ाया जाता है तो हमें ये सब चीजें नहीं होती। और इंशाल्लाह जब हम सब सीख के तो हम इस काबिल बन जाए कि फिर हम दूसरों को इस तरह से समझा सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हमने हिम्मत नहीं हारनी, ये सारा हमें इंशाल्लाह आ जाएगा समझ। इसके अलावा कोई और चीज आप लोग, किसी को कोई और कंफ्यूजन है? क्योंकि हमने ऑलमोस्ट आई थिंक इतना ही पढ़ा था, इससे ज्यादा हमने कुछ कवर नहीं किया था। फिर मैम ने वो फजीलत बताई थी कि तजवीद की क्या फजीलत है, आई थिंक वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको क्लियर हो गया था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, या अगर आप लोगों ने नोट्स पढ़े हैं, आप लोग को नोट्स में कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। जी नोट्स भी शेयर कर दीजिए, और तशदीद की अहमियत फिर बता दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा। तजवीद की वो सारे नोट्स आप देखेंगी ना, वो इंशाल्लाह नोट्स के अंदर सारी वो अहादीस और सब कुछ मेंशन है। ठीक है, जज़ाक। आपने ग्रुप में देखे हैं नोट्स मिस रबिया? आप तो मेरे ख्याल से आपने, मैंने फर्स्ट आज ज्वाइन किया, फर्स्ट क्लास मेरी आज है। मैं आपको भेज देती हूँ, मैं दोबारा रीशेयर कर दूंगी नोट्स इसी ग्रुप में ना, इंशाल्लाह आप सबको मिल जाएंगे। वो रोमन उर्दू में भी मैंने किए हुए हैं, अगर इनकेस किसी को नहीं समझ आता, लेकिन प्लीज उसको जब अपने नोट्स बनाने बैठे रोमन उर्दू में जो इंडियन सिस्टर्स हैं, तो प्लीज वो इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो अगर कुछ मसला होता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर उर्दू में पढ़ के आपको कर दूंगी। व्हाट्सएप, ये क्या लिखा है किसी ने, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमें नहीं मिला है। तो आपने कैसे ज्वाइन किया है मुगीरा हसन? आपने ये कैसे ज्वाइन किया है बताइएगा? क्या आप बता सकते हैं कि आपने ये क्लास कैसे ज्वाइन किया? आप, क्योंकि लिंक तो इसी ग्रुप में गया है, आप हैं उस ग्रुप में, तभी आप यहाँ पर आई। और मैं दोबारा नोट्स शेयर कर दूंगी एक बार, ठीक है। आप लोग ग्रुप को थोड़ा सा देखते रहा करें, ग्रुप में एक्टिव रहा करें, क्योंकि उसमें मुस्लिम आइडेंटिटी ग्रुप से और मीर अली सर ने शेयर किया था। अच्छा ठीक है, तो एक मिनट, मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कीजिए, अगर आप ले रही हैं क्लास तो फिर मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँ। ठीक है, जौफ के बारे में एक्सप्लेन कर दें। हाँ मुझे पता है, उसके अंदर हलक भी है, नोट्स के अंदर जौफ भी आता है, लेकिन वो मुझे इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करी। कोई बताएगा कि क्या मैम ने पढ़ाया था? मुझे नहीं लगता मैम ने अभी उसूल मखारिज स्टार्ट करवाए हैं। जी नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था ना, इसीलिए मुझे पता है वो नोट्स के अंदर हलक भी आ गया है और जौफ भी है, लेकिन ये दोनों अभी हम उसूल मखारिज इंशाल्लाह ताला भी स्टार्ट करेंगे, जिसपे हम उनके नाम याद करेंगे और कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है हम वो सारा करेंगे। तो उसके आप परेशान ना हो, वो मैंने खुद उसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया। वैसे जौफ जो होता है ना, वो बेसिकली हमारा जो मुंह का खाली हिस्सा होता है ना, जो बेसिकली हम कैविटी कहते हैं, मुंह का खाली हिस्सा, ठीक है, जहां से आवाज निकलती है, वो जौफ होता है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि मेरी कोशिश है कि इसको मैम नेक्स्ट उसमें समझा दे, वरना अगर मुझे ही क्लास लेनी पड़ती है तो मैं आपको विद पिक्चर्स एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इंशाल्लाह जौफ का मैं आपको बता दूंगी वो क्या होता है,
جوف سے کون سے ہمارے حروف ادا ہوتے ہیں، پھر اسی طرح حلق کے کتنے حصے ہوتے ہیں، وسط الحلق، ادنا حلق، اقصی حلق، ان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. اور اس میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، یہ ہم آہستہ آہستہ یاد کریں گے نا تو ہمیں یاد ہوتا جائے گا. اور پھر یہ سب کرنے کے بعد ہم جب قاعدے پہ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزہ بھی آئے گا اور آپ کو کچھ مشکل نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر آج اس کو نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ابھی ہوا نہیں ہمارا کور، تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھیے پلیز. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو ہم کلاس ابھی اینڈ کر دیں اپنی ریویژن. کیا آپ نے پوچھا ہے؟ میں ایک منٹ میں میسج دیکھ لیتی ہوں. جزاک اللہ خیر. پھر لہن خفی میں یہ کمی اور زیادتی والی بات آتی ہے. لہن خفی، لہن خفی میں نہیں آتی ہے، لہن جلی میں آتی ہے. ٹھیک ہے، لہن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی ہوتی ہے، وہ جو ہم صفات میں دیکھیں گے، صفات میں آتا ہے، وہ صفات سے اس کا تعلق ہے. لہن جلی جو ہے نا، کیونکہ وہ اتنا وہ حرام نہیں ہوتا، وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی میں فرق آئے گا. کلام کی خوبصورتی ویسی نہیں آتی لیکن وہ ایکسیپٹیبل ٹو سم ایکسٹینٹ ہے، لیکن لہن جلی نہیں ہے ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے، یہی فاطمہ آپ کا کویشچن تھا اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو. ہاں، اس سے لہن جلی سے ریلیٹڈ ہی تھا، اس کے الگ الگ جو جی فارمز ہیں. جی آپ لہن خفی پوچھ رہی ہیں یا لہن جلی پوچھ رہی ہیں؟ میں لہن جلی کے ریلیٹڈ تھا میرا. جی پوچھیے لہن جلی کے ریلیٹڈ. نہیں ابھی نہیں، وہ تھا، وہ آپ نے کلیئر کر دیا نا. اچھا یہ میسج کی کیا؟ اچھا سوری، مجھے میسج میں نے ابھی دیکھا تو مجھے نہیں پتا یہ کس نے میسج. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے ایک منٹ دیجیے گا پلیز. ترتیل کے اندر ایک منٹ، یہ کون ہے ترتیل کے اندر تجوید کے ساتھ اور ایک کوئی عربی ورڈ بولا تھا آپ نے، وہ ایک بار بتا دیں. ترتیل کے اندر ہمارا آتا ہے تجوید الحروف اور معرفت الوقوف، یعنی وقف کی معرفت ہونا کہ کہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں پہ وقف لازم ہے، کہاں پہ نہیں وقف کرنا، کہاں پہ ہم نے وصلاً پڑھنا ہے. یہ دو چیزیں آتی ہیں ہماری ترتیل کے اندر، تجوید الحروف اور معرفت الوقوف. ٹھیک ہے سیدہ مریم. اور اس کے علاوہ کچھ بھی کویشچن ہوتا ہے آپ لوگ پلیز گروپ میں اوپن کر دوں گی. ٹھیک ہے، گروپ اصل میں گروپ کلوز ہوتا ہے، صحیح ہے، مجھے اوپن رکھنا چاہیے، میں اوپن کر دوں گی، لیکن اس میں پلیز کوئی بھی ارریلیونٹ میسیجز نہ شیئر کیجیے گا. صرف جو کویشچنز ہیں آپ لوگ وہ گروپ میں پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، تاکہ پھر وہ فارورڈ پوسٹ اور یہ سب چیزیں ہم نہیں شیئر کریں گے. کوئی بھی فارورڈ میسیجز وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. صرف آپ کی تجوید سے ریلیٹڈ جو کویشچنز ہیں نا صرف وہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کا کویشچن ہے تو پوچھ لیجیے. چلیں ٹھیک ہے، مجھے بس ایک منٹ دیں پھر ہم کلاس اینڈ کریں. ٹھیک ہے جی، ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.